वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा हर दावा जो है वो अमली सूरत में पाकिस्तान के अवाम के सामने आता जा रहा है। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बात सिर्फ ये है कि आप सच के साथ हैं या आप बातिल के साथ हैं। जब आप सच सच के साथ होंगे तो यकीनन और यकीनन आपकी ज़ुबान से जो बी लफ्ज़ निकलेगा उसमें वज़न होगा, उसमें दलील होगी, उसमें अल्लाह का फैज़ होगा। तो ये मेरा दावा है कि पाकिस्तान के हर इदारे में 1947 से लेकर आज तक कादियानी अफसरान का होल्ड रहता चला आया है। आर्मी, अदलिया और दूसरे शोबे भी, उसमें तकरीबन 1947 से लेकर आज तक बड़े बड़े ओहदों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हक कादियानी का है, मुसलमान का नहीं है। जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैर कादियानी जज बन जाएगा, गैर कादियानी जर्नैल बन जाएगा, यानी मोस्टली जो ज़्यादातर, तो वो जो हैं वो खुद फरेबी में मुब्तला हैं। ऐसी बात नहीं है। और मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि ये जो ये नया काजी फैज़ का नाम, इसका वालिद जो था वो कादियानियों के बहुत नज़दीक था। और मैंने जो कोई फाइंडिंग की है उसको ईमानदारी से आगे कर रहा हूँ कि इसका वालिद जो था वो काजी ईसा, ये बंदा जब मिर्ज़ा कादियानी कोयटा में आता था तो उसका सारा, उसकी रिहाइश का, उसकी सिक्योरिटी का, उसकी देखभाल का मुकम्मल इंतज़ाम इसके हाथ में होता था। यही उसको टाइम टेबल देता था। यही बंदा जो था ये अपने घर के अफराद को मिर्ज़ा से मुलाकात के लिए बुलाया करता था, उसको अपने घर में दावत देता था, उसके घर में जाके दावत खाता था। बिल्कुल क्लोज ताल्लुकात थे इनके। ये जो बहुत तारीखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा बशीर ने की थी और जिसमें बलोच सरदार शामिल थे, और वो जो है उसको वो कह रहा था कि हम बलूचिस्तान को कादियानी सूबा बनाएंगे। उसमें जितने भी बलोच सरदार थे एक ने भी उसको नहीं पकड़ा कि तुम कौन होते हो इसको सूबा बनाने वाले। तो ज़ाहिर है कि वो जो सरदार जो थे वो भी कादियानी थे, जो आज भी हैं, जो आज की जिनकी दूसरी तीसरी चौथी नस्ल। तो असल ये आप तस्वीर देख लें, ये काजी ईसा की तस्वीर है। ये कहते हैं जी इसने पाकिस्तान की तहरीक में बहुत हिस्सा लिया है। वो हर कादियानी को क्रेडिट मिल जाता है कि उसने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया। हिस्टोरियन कौन है? कादियानी है। क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आके जो बताते हैं कि जी वो कादियानी फॉरेन मिनिस्टर ने इतना कुछ कर दिया कि वो पाकिस्तान को आज़ादी ले दी, सारी चीज़ें वो इनके नाम कर देते हैं, जो तहकीक से साबित होता है कि ये सिर्फ इसलिए तारीफ़ की जाती है कि वो कादियानी थे या कादियानी नवाज थे। तो कादियानियों और कादियानी नवाज़ों को पाकिस्तान का हीरो बनाकर पेश करना ये बहुत बड़ी खयानत है। रियलिटी उससे बरअक्स है। पहले मैंने बताया था मोहम्मद अली जौहर, इलामा इकबाल और क्या दूसरा जो भी है उसका भाई अली बरदरान वगैरह, उनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की जाती है। बताया जाता है कि जी ये थे वो थे, बड़े ज़बरदस्त इस्लामी थे। लेकिन
पता क्या चलता कि वो जनाब कादियानी थे। तो अब क्योंकि हमारे मुल्क में मेयार नहीं है तहकीक करने का, इसलिए जो चीज़ कादियानी मौरखीन, कादियानी जर्नलिस्ट, कादियानी दानश्वर कह दें, वो जो है पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन जाती है और सच्चाई जो है वो दब जाती है। मेरी कोशिश है कि वो उस दबी सच्चाई को निकालूं बाहर, और उसमें अल्लाह ताला ने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरी नीयत साफ़ है, और इसलिए मैं चीज़ों को जो है वो टाइम टू टाइम वक्त निकाल के जो भी मेरी तहकीक होती है मैं लोगों के सामने रख देता हूँ। और मैं यकीनन अपनी तहकीक का मेयार कादियानियों की ही कुतब को बनाता हूँ, कादियानियों के ही इंटरव्यूज़ को बनाता हूँ, क्योंकि बाद में कोई ये ना कह सके कि देखो जी ये तो खुद साख्ता है, देखो जी इसने तो इल्ज़ाम लगा दिया। भाई मैं तो खुद नहीं कह रहा, कादियानी जो कहते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी यही काजी ईसा के बारे में कादियानी खुद कह रहे हैं, जिसका मैंने पहले भी माजी में भी एक क्लिप लगाया था कि कश्मीर की जो भी था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाया करता था कादियानियों की, ये वो। तो जब मज़ीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये काजी फैमिली जो है ये बहुत कट्टर मज़हबी है। तो अगर मेरी तहकीक ना भी होती तो मैं, यकीन करें, मुझे पता है कि जो जज बनेगा ना वो मरज़ई ही होगा, खा वो जनाब तबलीगी जमात के चिल्ले लगाता हो, खा वो हज पे जाता हो, खा वो जनाब अपने घर में मिलाद करवाता हो, खा वो 5 वक्त का नमाजी और ये भी कहता हो कि कादियानी जो हैं वो उनको शायर इस्लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी वो कादियानी है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो बना दिया गया हुआ है ये ओहदे किसी मुसलमान के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो लोग मेरी बात नहीं मानते वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। ये जनाब तस्वीर है इसकी, आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये। मैं ये बताता चला आ रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ही जो बलोच सरदार थे, क्योंकि ये कोई दीनी मामलात में इनको इतनी समझ बूझ तो थी नहीं, ना इनको अहकामे शरीयत या अकायद के ऊपर पुख्ता जानकारी नवाबों को, सरदारों को हरगिज़ नहीं थी। आज नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। आज जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें आदमी दीनी समझ सकता है, ना सिर्फ दीनी बल्कि और भी अमूर पर भी। तो ये बहुत रिमोट एरिया से, ये पसमानदा इलाके थे, अंग्रेज़ों ने पूरा एडवांटेज लिया, अपने जासूसों को बेच दिया। जैसे खान ऑफ कलात जो था उसको एक झूठे मुकदमे में, यानी ये जो खान ऑफ कलात का दादा जो था उसको किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया और वो जेल में कर दिया। जेल में एक मुशक्ती को लगा दिया जो कादियानी था, जो जासूस था। वो उसको बताया करता था कि जी सरदार साहब एक नया पीर आया है, एक नया मुजद्दद आया है, एक नया मेहंदी आ गया है, वो कादियान में होता है, उसकी जो बैत करता है और फिर उसके बाद उसके दिन फिर जाते हैं। तो ये उसकी किताब है, ये उसका ड्रेस है, अगर आप जेल से उसकी बैत का बेच दो तो उससे दवा करवाओ तो आप रिहा हो जाओगे। और यही हुआ, क्योंकि हुकूमती मशीनरी ब्रिटिश इंडिया जो थी उसकी मशीनरी इनके पीछे थी। वो जैसे ही उसने ख़त लिखा बैत का, उस बेचारे को क्या पता कि मैं जहन्नमी बनने जा रहा हूँ। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जाहिल था, दीनी मालूमात नहीं थी, उसने अपनी रहाई की खातिर कहा चलो भाई इसको भी आजमा लेते हैं कि मैं रिहा हो जाऊं।
اس نے بیعت کا خط لکھا، ایک ہفتے بعد مجسٹریٹ صاحب نے اس کو باعزت تمام عہدوں کے ساتھ وہ بھی کر دیا، کیا کہتے ہیں، بری بھی کر دیا۔ اس نے تو یہی سمجھا کہ میں اس معاذ اللہ نئے نبی کے ہی دعا سے ہوا ہوں تو میں حق پر ہوں۔ اب وہ ساری زندگی یہی سمجھ کے جب مرا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے جو اہم لوگ تھے یا سردار نواب وغیرہ جو تھے انہوں نے اسی طرح سے جو ہے انگریزوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو کنورٹ کروا دیا قادیانیت میں۔ اب یہی، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہی حال جمالیوں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی تم اس کی بیعت کر لو تو وہ اس کی دعا سے تمہارا علاقہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ اس نے بیعت کر لی، انگریزوں نے وہاں کوئی نہر یا براج بنا دیا، زمینیں زرخیز ہو گئیں، وہ بلے بلے ہو گئے۔ اب وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ مرزے کی کیا کہتے ہیں دعا سے ہوا ہے۔ تو سچائی کی دلیل جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی دعا لگ گئی، اللہ کا پیارا ہے لہذا اس کی بیعت ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نالج والے ہوتے، دین کے بنیادی چیزوں کو جانتے، مجھے افسوس ہے کہ وہ خود بھی بیچارے جو ہیں جہنم کا ایندھن بنے۔ آج ان کی اولادیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اس بلوچستان کے اوپر ان کا راج ہے، سارا کچھ ہے، انہی کی اولادیں بلوچستان میں ہر حکومت میں ہوتی ہیں۔ تو یہ فیکٹ ہے۔ اس طریقے سے قادیانیہ نے بلوچوں کو یا بڑے بڑے نوابوں وغیرہ کو قادیانیت میں جو ہے وہ لے آئے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک بہت ہی اس کا انجام بہت المناک ہوگا انشاءاللہ۔ اور میری تو دعا ہے کہ جو بھی ان کی اولادیں جیسے ابھی وہ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، ایک وہ نواب صاحب ہیں جوگزئی، نواب جوگزئی قادیانی، یہ بھی وہاں جاتا تھا، کیا نام ہے، یا مرزا جب آتا تھا تو اس کے لیے پورے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے۔ اور یہ نواب صاحب جو جوگزئی صاحب تھے، یہ میرے خیال میں کاکڑ کوئی جو ہے نا وہ بلوچستان کے کاکڑ قبیلے کے بہت سارے لوگ قادیانی ہوئے تھے۔ اور یہ جو نیا پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے یہ بھی یقیناً قادیانی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہو نہ ہو، لیکن آئی نو فور شیور کہ کاکڑ قبیلے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ زیادہ تر قادیانی ہیں۔ عام عوام کی بات نہیں میں کر رہا، بڑے لوگوں کی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ تصویر میں نے رکھی ہے، اس کی میں شاید یہاں نظر صحیح نہ آ رہی ہو، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہے جی جون 1948 کو 5:30 بجے شام جماعت احمدیہ کوئٹہ نے مرزا محمود کے اعزاز میں یارک ہاؤس کے وسیع احاطے میں ایک پرتکلف دعوت چائے دی، جس میں ایرانی کونسل، ریاست کرات کے وزیر اور بعض دیگر افسران، قبائلی لیڈر، حکومت کے ذمہ دار افسران جن میں سول اور ملٹری دونوں کے آفیسرز شامل تھے، مسلم لیگ کے عہدیدار، روسا، وکلا، ڈاکٹر، نمائندگان پریس 150 کی تعداد میں شامل ہوئے۔ عبدالرشید خان صاحب، ریونیو جوڈیشنل کمشنر بلوچستان، سر فلپ ایڈورڈ ڈپولٹک ایجنٹ کوئٹہ، مسٹر مائل سیشن جج خان صاحب، مرزا بشیر احمد صاحب، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کوئٹہ،
مسٹر بلانگ سپریڈنٹ پولیس، مسٹر بیک ڈپٹی سپریڈنٹ پولیس، خان بہادر ملک بشیر احمد صاحب انڈر سیکٹری اے جی جی، جی جی اے جی جی کون سی واللہ عالم خیر، خان بہادر مولوی منیر احمد صاحب وزیر کلات، سر اسد اللہ خان نواب رئیسانی، یہ یاد رہے یہ رئیسانی فیملی وہی ہے جو بلوچستان کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، راجہ زربخت خان صاحب، اچھا جی ڈائریکٹر آف ایگریکلچر بلوچستان، خان صاحب آغا سرور شاہ صاحب کمشنر نو آبادیاتی، راجہ احمد خان ڈیولپمنٹ آفیسر، نواب کرم خان صاحب کانسی، نواب محمد خان صاحب جوگزئی، خان بہادر ارباب محمد عمر خان صاحب، سردار بہادر میر دودا خان صاحب، جرت مند مری صاحب خان صاحب، سردار گوہر خان ساتکزئی، خان بہادر سردار سمندر خان صاحب یاروزئی، ملک جان محمد صاحب، میر قادر بخش وائس پریزیڈنٹ پروفیشنل مسلم لیگ، سیٹ فدا علی صاحب پریزیڈنٹ کوئٹہ میونسپل کمیٹی، میجر ڈاکٹر نواب علی صاحب قریشی، سی ایم او شیخ محمد عارف صاحب ایڈوکیٹ، مرزا محمد احمد صاحب بی اے ایل ایل بی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لو جی یہ ساری بلوچستان کی الیٹ، سارے بلوچستان کے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جن کو جو انتظامیہ میں تھے وہ، اور نواب اور جو بھی خان اور یہ سارے مرزائیوں کے شانہ بشانہ جناب یہ آئے ہوئے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر بلکہ سب کے سب ہی مادر چود مرزائی ہیں۔ تو دیکھیے یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر ان کا اتنا اثر ہے کہ ایک پلید مادر چود حرام زادہ وہ جا رہا ہے کوئٹہ میں اور وہاں جا کے بلوچوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا صوبہ ہے، اور کوئی بلوچ بول نہیں رہا۔ میں یہ جب بلوچ بات کر رہا ہوں یہ نوابوں کی بات کر رہا ہوں، بلوچ عوام تو بہت غیرت مند ہے، اگر عام وہاں بلوچ ہوتے تو اس کی ماں کو سیدھا کر دیتے اس حرامزادے کو، لیکن کیونکہ جن کے منہ میں قادیانیوں کا حرام پیسہ چلا جائے تو پھر ان کی غیرت دفن ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مادر چود آج پاکستان، ان کی نئی نسلیں جو ہیں پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں، کوئی رئیسانی ہے، کوئی مری ہے، کوئی کانسی ہے، کوئی جوگزئی ہے، کوئی ارباب ہے، آپ دیکھ لیں یہ سب کے سب، اور انہی کے شاخ سے آج ایک نیا قادیانی پرائم منسٹر، کیا نام ہے اس کا، کاکڑ جو ہے وہ بنا کے ہم پر مسلط کر دیا ہے، اور پہن چودہ ہے غلامی نہیں تو کی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، میں نے تو یہ چیز آپ کے جو میں دعویٰ کرتا ہوں نا کہ زیادہ تر نواب اور زیادہ تر سردار جو بلوچستان کے ہیں، خواہ وہ مری ہوں، خواہ وہ مینگل ہوں، خواہ وہ کانسی ہوں، جوگزئی ہوں، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں یہ کنورٹ ہوئے ہیں قادیانیت میں۔ تو اس لیے بلوچستان کے غیور مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ چیز، بہت بڑا میں کام کر رہا ہوں کہ آج کے غیرت مند بلوچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جن سرداروں کے پیچھے لگ کے آپ نعرے لگاتے ہو ہم آزاد بلوچستان، یہ آزاد بلوچستان کا تو نام ہے، اصل میں یہ ایک قادیانی ریاست بنانے کا بہت بڑا پلان ہے، جیسا کہ آج طالبان کو بھی انہوں نے وہاں حکومت دے دی ہوئی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے یہ طالبان موومنٹ ہو، یہ کوئی پشتون منظر کی ہو، بلوچ کی ہو،
یہ ایک ہی سکے کے مختلف 2-3 حصے ہیں، چلو 3 بھی حصے کر لیتے ہیں، 4 کر لیتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، یعنی یہ ایک ہی ڈائریکشن پر جا رہے ہیں۔ تو آپ سامنے دیکھ لیں، جتنے بھی قوم پرست ہیں وہ آج، جو کل تک کمیونسٹ تھے، جو خدا کے منکر تھے، آج طالبان کی حمایت کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ہوں یا افغانستان کے، میں پرسنلی جانتا ہوں۔ خیر، اور ان کے پیچھے جو دستے، جن کو ان کے اوپر جو اصل ہاتھ ہے وہ قادیانیوں کا ہے، اس میں دنیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی قادیانی ہے۔ بالکل جناب، وہ پاکستان قادیانیوں کو منظور نہیں ہے کہ جس پاکستان میں ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہوا ہے مذہبی طور پر، اگرچہ انتظامی طور پر تو وہ ہم نے قبول کیا ہوا، لیکن مذہبی طور پہ ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ڈالی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جوگزئی جو ہے، محمد علی، بہت بڑا نام ہے بلوچستان اور پاکستان کی سیاست میں، یہ کنجر بھی قادیانی ہے، اور اس کی آج کی نسلوں کو میں کہتا ہوں توبہ کرو، توبہ کر لو۔ یہ 2 دن کی وزارتیں، 2 دن کی، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی، اصل کام آئے گا نبی کا نام۔ تو میں ان نئے جو ان کے تیسری چوتھی نسل کے جو لوگ ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ چھوڑ دو قادیانیت سے، اپنا پیچھا چھڑاؤ، یہ سارے مرتد ہیں، اور جو آپ کے بزرگ قادیانیت پہ گئے ہیں وہ یقیناً اور یقیناً بہت نقصان میں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے، یہ بھی مرزا محمود جب وہاں گیا تھا کوئٹہ میں 1948 میں، یہ بتانے کے لیے کہ بلوچستان جو ہے وہ قادیانیوں کا صوبہ ہے۔ تیری میں نو تو بڑھا کے دے دیکھ۔ تو بلوچستان بلوچیوں کا ہے، مسلمان ہیں وہ، جتنی مرضی کوشش کر لے۔ غیرت مند بلوچ سردار وغیرہ تو ہوتے ہی بے غیرت ہیں، غیرت مند بلوچ تم کو قادیانی یہ صوبہ نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیجئے، لبرل وغیرہ تاڑی مانو کتی دے پترو سور یین تاڑی ہماں مانو، وہ یہ چکے ہوئے نے تدیر سے پیدا ہوئے، اور دسو حرام زادیو کدی ایسے بھی پروگرام کرو کہ ایک مذہبی تنظیم کا آدمی وہ کوئٹہ جا رہا ہے، اور ساری حکومت کی مشینری جو ہے، ڈی ایس پی، ایس پی، میجر جنرل، اور وہ کیا کہتے ہیں گورنر، اور سارے مادر چودھ جو ہے اس کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہیں۔ اور حکومت قائد اعظم کی تھی یا مرزے کی تھی، دسو تاڑی مانو سرائی جان دیو کنجری دے پترو، دسو کی نہ تیرا مزمل شاہ، آپ پہن چودہ بلوچستان دے ہوتے ہے بھی پروگرام بڑھا، تین بلوچان دی بڑی پیر ہے نا، تیری مانو سرائی جان کنجری دے پترو پہن چودو ایسے تے بھی بڑھا۔ لو جی، یہ فوٹو کے اوپر دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے حضور کے قدموں میں مولانا محمد یعقوب صاحب طاہر تقریر قلم بند کر رہے ہیں کرسیوں پر، مسٹر بشیر احمد ایس پی کوئٹہ، نواب داؤدہ خان صاحب اور مسٹر عبدالرشید خان ریوینیو کمشنر کوئٹہ، یہ بیٹھے ہیں۔ یار مجھے بتاؤ، یعنی پوری حکومت کی مشینری اس کنجر کے ساتھ ہے۔ آج اگر کوئی کسی مولوی کے ساتھ کوئی پولیس والے بیٹھ جائے تو لبرل کی چیخیں نکلیں گی، ان کے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں مرچیں لگیں گی، اوہ جی دیکھو جی یہ تو ریاست کے اندر ریاست ہو گیا، اب مولویوں کا استقبال جو ہے وہ ایس ایچ او کر رہا ہے، اور یہاں ایس ایس پی اور گورنر اور سارے ایتھے نہیں بولن گے، مادر چوت حرام زادے کنجری دے پترو، تاڑا نام و نشان مٹا دیاں گا پاکستان دے چوں، ماں چودو تین کوئی پوچھنا والا نہیں ہوگا، تینوں میں نہ ایکسپوز کیتا ہے، ماں دا کشتی دے پتر، جے حلالی ہو تے آؤ میری گل دا جواب دیو،
مادر چودو اس کے اوپر کیوں نہیں پروگرام بناتے حرامی کتے. یعنی کتنی زیادہ اس کی بے باکی. اور وہ دیکھو یہ غیور بلوچوں کے عوام کے وہاں سرزمین پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ قادیانی صوبہ ہم بنائیں گے, اور کوئی پین چود سردار میں غیرت نہیں آئی بلوچستان کی. آج کہتے ہیں جی ہم فریڈم چاہتے ہیں بلوچستان کی. ماں چودو اس کا تو کنڈیم کرنے کی جرت نہیں ہے. تم آزادی لوگے تو یقیناً اور یقیناً بلوچ عوام انشاءاللہ تعالی کبھی بھی, ٹھیک ہے ان کا غلبہ ہے, وہ تو سارے پاکستان میں ہی ہے قادیانیوں کا, لیکن اوپن سٹیٹ قادیانی یہ بلوچ بننے نہیں دیں گے, جو مرضی کر لو تم. باقی ایک جو جیسا کہ میں ہمیشہ سے بتاتا چلا آیا ہوں کہ تاریخ کو پاکستان کے اندر مسخ کیا گیا ہے. 1948 میں ہی جب بلوچوں میں جو پرنس کریم نامی تھا, یہ شخص جو تھا یہ ریگولر قادیانیوں کا چندہ اور بڑا پنکچول تھا, اور اس کے ہی وسادت سے جو ہے ریاست کلات میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان وزیر وغیرہ یہ وہ قادیانی افراد کو لگایا گیا تھا. تو یہ جب افغانستان سے گیا ہے تو دلاور نامی ایک یہ یہاں کا اچک زئی تھا, وہ ایک جاسوس کا جیسا آدمی تھا. تو وہ افغان حکومت کے لیے بھی کام کرتا تھا, پاکستان کے لیے بھی کام کرتا تھا. اس کی وسادت سے جو ہے اس نے یہ جو بلوچستان کے اندر افغانستان میں انہوں نے جو پناہ لی ہوئی تھی, ٹریننگ وغیرہ لے رہے تھے, اسلحہ وغیرہ افغان گورنمنٹ ان کو دے رہی تھی پرنس خان کو, تو وہ دلاور جو تھا اس کو جماعت قادیانی نے وہاں اس کے لیے نیگوشیشن کے لیے بھیجا کہ اگر آپ آ کے سرنڈر ہو جاؤ گے تو قادیانی جماعت جو ہے اس کو بچا لے گی, کیونکہ وہ بھی قادیانی تھا. یہ جو خان آف کلات فیملی ہے یہ قادیانی فیملی ہے, باقی دوسرے بھی بلوچی زیادہ تر قادیانی ہے. تو یہ پھر اسپیشلی جب وہ وہاں گیا ہے مرزا 1948 میں, اور اس کے ساتھ اس کی جو نیگوشیشن ہوئی تھی اس کو فائنلائز کر کے کچھ دن اس کو ہاؤس اریسٹ رکھا, اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں مرزا قادیانی کے بیٹے کے سفارش سے اس کو رہا کر دیا گیا تھا, اور اس کے ساتھیوں کو بھی, کیونکہ وہ قادیانی تھے. تو باقی اسی دوران جو ہے مرزا جب وہاں گیا ہے تو اس کو یہ انفارمیشن تھی کہ ایک ڈاکٹر میجر جو آرمی میں میجر ڈاکٹر تھا وہ بھی قادیانی تھا, وہ ایک بہت مشہور قادیانی ڈاکٹر اسلم قاضی اسلم کا وہ کوئی بھتیجا تھا غالباً. تو اس کے ناجائز تعلقات جو تھے وہ ایک بوڑھا شخص تھا قادیانی نواب ملیر کی جوان بیٹی کے ساتھ, جو ان کی رشتہ دار تھی قادیانیوں کی. تو یہ پھر جب وہاں گیا ہے وہاں جا کے اس نے ارینج کیا اس کے مرڈر کا, اور بعد میں نام لگا دیا کہ جناب یہ مولویوں نے اس کو مارا ہے. تو ان کا جھوٹ یوں پکڑا جاتا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھ لیں, 11:30 بجے شب حضرت اچھا یہ وہ مرزے کے بارے میں, مرزا بشیر کی قیام گاہ واقعہ لٹن روڈ کے قریب بعض شورش پسندوں نے آمدیت کی مخالفت میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں انتہائی اشتعال انگیز, اب آپ اندازہ لگائیں کوئٹہ جیسے شہر میں رات کے 12:30 بجے 11:30 بجے کون پاگل ہے جو وہاں جلسہ کرے گا پلیز. یہ سارا مادر چودوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے, ان کو جو ہے نا جھوٹ کا تو پاؤں نہیں ہوتے. خیر
یہ کہتے ہیں کہ جی جس میں انتہائی اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں. جلسے کے دوران ایک مخلص اور ہونہار احمدی نوجوان ڈاکٹر محمود احمد صاحب کا وہاں سے اچانک گزر ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ ہجوم ایک آمدی کو خام خواہ پیٹ رہا ہے. میجر صاحب نے اپنی موٹر روک لی اور شور و شر کی وجہ دریافت فرمائی. اس پر بعض گنڈوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے. موٹر پر بھی خشت باری کی اور تعقب کرتے ہوئے قریب کی جگہ ہی آپ کو خنجر گونپ کر مار دیا. یہ جناب قادیانیوں کا جو ہے نا، قادیانی جماعت کا یہ بیانیہ ہے، مروایا بھی خود. اور اس بیانیے کے آگے اسی کی موت کے اوپر ایک اور جو قادیانی کیا کہتے ہیں جج تھا، جس کا قادیانی ہونا میں نے ایکسپوز کیا. مولویوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ منیر وغیرہ یہ جو ہے وہ قادیانی ہیں. وہ تو میں نے مطلب اللہ نے یہ اچھا کام بھی میرے ذریعے لیا کہ ان کی جو 2 قادیانیوں کی کیا رپورٹ انکوائری جو ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ قادیانی ہیں، اور قادیانی تو اس مقدمے کی اس کی انکوائری کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہم مذہب کے اپنے مذہب کی وہ فیور کریں گے جو انہوں نے کی، کھل کر کی. خیر، تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ چیز بھی. آگے اب اسی قتل کے واقعے کو کیسے بیان کیا ہے ان کے قادیانیوں کے جو جج تھے جسٹس محمد منیر اور ایم آر کیانی. اس نے لکھا ہے کہ جی میجر یعنی جو اسٹیٹ آف پاکستان کے نے جن کو یہ بنایا تھا، میجر محمود کا قتل. مرزا بشیر احمد 1948 کے موسم گرما میں بامقام کوئٹہ مقیم تھے. ان کی موجودگی میں ایک نوجوان فوجی افسر میجر محمود جو ایک احمدی تھا نہایت وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. ریلوے کے مسلم ملازمین کی ایسوسی ایشن نے ایک جلسہ عام کا اعلان کیا تھا جو 11 اگست 1948 کو منعقد ہوا. اس جلسے میں بعض مولویوں نے تقریریں کی اور ہر شخص نے اپنی تقریر کے لیے ایک ہی موضوع یعنی ختم نبوت اختیار کیا. ان تقریروں کے دوران میں قادیانیوں کے کفر اور اس کے نتائج کی طرف بار بار اشارے کیے گئے. ابھی یہ جلسہ منعقد ہو رہا تھا کہ میجر محمود ایک مریض کو دیکھنے کے بعد واپس آتے ہوئے جلسہ گاہ کے پاس سے گزرے. اتفاق سے ان کی موٹر کار جلسہ گاہ کے قریب ٹھہر گئی. اس کو دوبارہ چلانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی. اس موقع پر ایک ہجوم موٹر کار کی طرف بڑھا اور اس نے میجر محمود کو گھسیٹ کر نیچے اتار لیا. میجر محمود نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان کا تعاقب کیا گیا اور آخر پتھر اور چھڑے مار کر ان کو ہلاک کر دیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کہہ رہا ہے قادیانی کہتے ہیں کہ وہ ایک قادیانی کو بچانے کے لیے اس نے موب کو روکا اور انہوں نے اس کو مار دیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور لوگوں نے اس کو مار دیا. کتنا فرق ہے. قادیانی کہتی ہیں مولویوں نے جلسہ کیا اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ریلوے کے ملازمین نے جلسہ کیا. اور رات کے 11:30 بجے آپ اندازہ لگائیں 1948 کا وقت ہے، 70 سال 75 سال ہو گئے. اس وقت چھوٹا سا ایک شہر ریموٹ ایریا کوئٹہ، وہاں رات نائٹ لائف کیا ہوگی؟ زیرو. لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. کوئی مطلب وہ تو ایسا زمانہ نہیں تھا اس زمانے میں. تو یعنی میں اپنی ہوش کی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں رات کو، ہم بڑے شہر لاہور کے رہنے والے تھے لیکن اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ 9-10 بجے بیڈ ٹائم ہو جاتا تھا. اور کوئٹہ
وہ 11:30 بجے تیرے وہ کول اتنے بیٹھے ہو سن جلسہ کر رہے سن. اگر وہ اتنے ہی تھے تمہاری کوٹھی کے اوپر حملہ کر دیتے تم بچتے ہی نہ. لیکن کیونکہ یہ سارا ارینج خود ہی انہوں نے کیا تھا اس میجر کو مارنے کے لیے کہ بھئی یہ میجر وہ نواب کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. سمپل از دس. یہ اسی مقصد کے ان 4-5 مقاصد کو لے کر یہ مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ کوئٹہ میں جا کے اس نے وہاں اپنا تخت سجا لیا تھا. ایک وہ نواب کریم کی ضمانت کر کے اس کو رہا کروانا اور قادیانی اسٹیٹ کے لیے اعلان کرنا کہ بلوچستان کو, اور سب سے اہم مقصد اس کا یہی تھا کہ میجر کو تو سزا دی جائے نا. تو یہ اور پھر اس آج تک ان کے قاتلوں کا نہیں پتہ چلا. ہاں یعنی پوری حکومت پوری انتظامیہ قادیانیوں کی ہے اپنی وہاں پر, جو تصاویری ثبوت سے میں نے ثابت کر دیا, لیکن وہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے مار دیے. ظاہر ہے انہوں نے خود ہی مارا تھا اس کو. تو یہ اس قسم کا خطرناک کیا بولتے ہیں مافیا ہے. آج یہ لبرل اور یہ ماچو جتنے بھی لوگ ہیں جو مرضی کرتے جائیں, جو سچ آغا وسیم بیان کر رہا ہے, ان کے باپ کی بھی جرات نہیں ہے کہ میری کسی بات کا جواب دے سکیں. تن کے رکھ دیا گا ماچو دانو. تو یہ اس کے اوپر پبلک کہے نا ان کو, اس کے اوپر بات کرو. پبلک بھی تماشا یہ سن کے صرف آغا وسیم نے اگے کیتا ہے کہ جی یہی بولتا جائے. یار تم میں بھی تو کم از کم چلو ان کو مادر چودوں کو اپروچ تو کرو. اور یا کلوں پوچھو کہ تو اتھے اپنی ماں کا رشتہ لین گیا سا مرزے کی قبر تے, کون سا اسلامی اصول ہے کہ ایک قذاب کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کی جائے؟ تم اس کو مادر چودہ, تم اس کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اسی طرح سے یہ سارے لوگ جو بھی ہیں, تو یہ اور یہ مادر چودہ کہتا ہے کہ جی وہ شریعت لا رہے ہیں, کیا طالبان کون سی شریعت؟ ہاں بس کچھ نہ پوچھو تو اس وقت بولتے کچھ نہ پھول. اور یہ مادر چودو وہ طالبان اتنے جاہل لوگ ہیں. وہ آج ہی میں نے ایک کرکٹ کا ان کا پلیئر ہے, بہت عرصہ پہلے بھی میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ دیکھو یہ, کیونکہ آئی نو کہ افغانستان کے اندر عام رواج ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کسی کا نام حضرت علی, کسی کا نام امام حسین, کسی کا نام حضرت موسیٰ, اور اس قسم کے وہ نام رکھتے ہیں. یہ جہالت ہے, یہ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. اور اب ان کا ایک کرکٹ پلیئر ہے محمد نبی, وہ میں نے میرے خیال میں 5-6 سال پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, بلکہ لکھا بھی تھا اور بولا بھی تھا کہ یہ نام جو ہے نہیں رکھنے چاہیے, لیکن افغانستان میں عام رواج ہے. اب وہ طالبان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں, طالبان کا جوکر جو خود ساختہ جرنل بنا ہوا ہے, اس ماچوت کو اتنی شرم نہیں آتی, تو جرنل نہیں ہے, جرنل نام کیوں لکھتا ہے تو؟ خیر, اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کسی, اب وہ بولے نا کہ یہ محمد نبی عام بندہ نام رکھ سکتا ہے, نہیں بولے نام کہ طالبان بول تیری میں پانوکس گشتی سے پوچھے تیرے پیچھے میں جلدی ہوئی ہو دوا کی سلاخ کوریا 10 مادر چود حرام زادے جو وہ شریعت لا رہے ہیں. ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ کوئی عام آدمی, کوئی بھی انسان دنیا کا اپنا نام نبی محمد یا محمد نبی نہیں رکھ سکتا. طالبان ماں چودہ نے اینا نہیں پتا ہو کہ وہ جا کے ان کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم تو یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ یہ نام رکھا جائے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شریعت نافذ کر رہے ہیں. یہ شریعت ہے ماں چود, جو ایک سمپل سی بات کو نہیں سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھیں, ضرور لکھیں. میرا نام آغا محمد وسیم ہے, محمد احمد نام ہے, محمد مبین نام ہے, محمد لطیف نام ہے, بالکل یہ
لیکن نبی محمد نام لکھ دینا اپنے نام کے ساتھ. ماچود طالبان کو تو یہ سینس نہیں ہے اسلام کی. تو کہہ رہا ہے کہ شریعت لائیں گے. ہاں تو بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا چیف جسٹس بنا ہے وہ بھی لانگ دے جاؤ کھانگ دے جاؤ, جن کپو اویو لالے. تو یہ نہیں ہو سکتا, ناٹ پاسبل. جب تک مرزئی ہٹاؤ تحریک کے کی سرپرستی میں جب تک پاکستان کے اندر انقلاب نہیں آتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جج جو ہے وہ مسلمان ہو, کوئی جرنیل مسلمان ہو, کوئی بیروکریٹ مسلمان ہو, کوئی وزیر اعظم مسلمان ہو, کوئی صدر مسلمان ہو, کوئی وزیر مسلمان ہو, کوئی ڈی ایس پی مسلمان ہو. نو وے, نو وے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سارے مرزئی ہوتے ہیں, سب مرزئی نے ملے دے. تسی او ڈی ایس پی نو پھڑو, اس دا فالو کرنا شروع کرو. جے نہ مرزئی ملے تینو, تسی میرا نام بدل دینا. یہ میں لوور لیول کی بات کر رہا ہوں, جرنیلوں کی ججوں کی تو بات ہی چھاڑتے ہو نا. وہ تے اکھ میٹ کے سمجھ لو کہ مرزئی نے ہو, آنکھیں بند کر لو اور سمجھ لو کہ مرزئی ہیں وہ. تو یہ بہرحال یہ قاضی فیملی جو ہے یہ مشہور, بہت فیمس مشہور کیا کہتے ہیں فیملی ہے پاکستان کی. اور اس میں اس کا شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے تو ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. یہ کون ہے؟ ان کا باپ جو ہے وہ تو میں ثابت کر چکا, سارے ایویڈنس دے چکا کہ وہ قادیانی نواز تھا. بیعت اس کی تھی یا نہیں تھی یہ میں نہیں کر سکتا, لیکن قادیانی نواز ہونا بھی تو قادیانیت ہی ہے. یا بولے نا کہ کوئی یہ قادیانیت نہیں ہے. یس, یہ بلکہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن یہ ہوتے جو ہے قادیانیوں کے طرفدار ہیں. تو یہ سارا خاندان قادیانی نواز ہے, بلکہ قادیانی ہیں, کیونکہ اگر ہم پوری ڈیٹیل سے ان کو کریں تو پتہ, جج بن جانا اس کے بیٹے کا پروف ہے وہ قادیانی ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر وہ کیا, وہ جو لاہور کی فیملی تھی شفیق میاں شفیق فیملی, یہ وہ آج وہ جنہوں نے پاکستان ٹائمز بھی قادیانیوں کے کہنے کے اوپر نکالا تھا, جہاں ایڈیٹر سے لے کے چپراسی سارے مرزئی ہوتے تھے. خیر, تو یہ اور بھی ان کے امروز وغیرہ یہ سارے قادیانی جریدے ہوتے تھے یا رسائل. خیر, تو یہ دیکھیے, یہ جب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ پاکستان سے فری میسن کو بین کر دیا تھا, تو اس کے یہ اسی قاضی فیملی کی ایک انگریز عورت یا آئرلینڈ کی تھی آئی بلیو, وہ جینیفر اس کا نام تھا, جینیفر موسیٰ, یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. شی ٹرن اگینسٹ بھٹو آفٹر بھٹو بین فری میسنز فرام پاکستان. آپ اندازہ لگائیں کیوں, کیونکہ یہ خود فری میسن تھی اور اس نے فری میسن کے لیے بلوچستان میں انتھک محنت کی ہے. اور قادیانی فری میسن کی ایک برانچ ہے. شوہر اس کا قادیانی نواز یا قادیانی براہ راست. اسی طرح سے یہ جو ہے, یہ جب بھٹو اس کو کہا کرتا تھا رانی آف بلوچستان, کیوں کہ وہ بلوچوں کے ساتھ مل کے وہ ایکٹیویٹیز کر رہی تھی جو کہ پاکستان کی اور اسلامک ورلڈ کے لیے وہ ایک چیلنج تھی. اس کو جنرل ضیاء اللہ قادیانی نے بھی بہت زیادہ پیشکش وغیرہ کی, اور یہ کر لو وہ کر لو, اور اس کو کافی جگہ جو ہے لایا گیا. لیکن آئی تھنک کہ اس وقت تک یہ بوڑھی ہو چکی ہوئی تھی, اور اس کو یہ کیونکہ یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو اوپر سے ان کی فری میسن آرڈر دیتی ہے. تو اس کا قادیانی فیملی کے ساتھ ہی شادی ہونا, اس کا بیٹا جو ہے وہ یہاں ڈنمارک میں بھی سفیر بن کے آیا ہوا تھا, اور
میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن جو ڈینش لوگ یہی کہتے ہیں، یا جو پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کا رسیہ اور یہ گوری لڑکیوں کا بڑا عاشق ہوتا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے یہ کتنی بات سچ ہے یا نہیں. لیکن ہمارا تو اصل کنسرن یہ ہے، شراب وہ پیتا اپنے لیے پیتا، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. ہمارا کنسرن تو یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جہاں قادیانیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کر دیا کرنے کے ساتھ یہ بھی بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے کہ اس نے یہ بھی منظور کروا لیا تھا کہ قادیانی جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، اور ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اس مرد مجاہد نے سچ بولا تھا. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آج ہمارے پاکستان کے ہر سیاہ سفید کے مالک ہیں. یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اب آپ دیکھیں، یہ جینیفر جو تھی، وہ اس کا بیٹا وہ امبیسیڈر رہا بڑے بڑے پودوں پر. امبیسیڈر ہوتے کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے عہدیدار ہوتے کون ہیں؟ مرزائی ہوتے ہیں. اگر وہ یہ مرزائی نہ ہو میرا نام بدل دیجیے. تو باقی یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مرزائیوں کی پہچان کے لیے جو رول آف فیتھ ہے اس کو ہر صورت میں لاگو کریں. یہ سارے جج مرزائی ہیں ماچود. وہ پہلا جو جج بنا تھا واٹ واز ہز نیم، عبدالرشید، یہ باغبان پورے کا مرزائی، وہ تو کھلی مرزائی فیملی ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اوکے، اور وہ پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد بھی لوگوں میں کوئی غیرت اسلامی، کوئی اپنے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کا جو ہے کوئی جذبہ نظر نہیں آتا. باقی جتنی زیادہ کوریج الفضل اور قادیانیوں کے رسائل وغیرہ میں، ان کی تاریخ میں اس کی دی گئی ہے، قاضی عیسیٰ کی، وہ بھی ایک کھلی انڈیکیشن ہے کہ یہ مرزائی تھا، کیونکہ مرزائیوں کو ہی وہ کوریج کرتے ہیں. جب آپ الفضل پڑھیں کسی شخص کے بارے میں، وہ بار بار رپورٹنگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس کا عہدہ مل گیا، اس کو جو ہے نا امبیسیڈر بنا کر بھیج دیا گیا، وہ وزیر بن گیا. تو یہ سمجھ لیں، آنکھ میٹ کر، آنکھ بند کر کے سمجھ لیں یہ مرزائی ہے. یہ ان کا ایک جو میں نے مکمل طریقے سے جائزہ لیا ہے اور اسی نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ یہ قادیانی افراد کی بے شمار اپنے ذرائع ابلاغ میں تشریح کرتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں. یہ لکھے نہ لکھے کوئی مرزائی تھا یا نہیں، لیکن جب وہ اس کو مینشن کرتے ہیں تو وہ جناب یقیناً اور یقیناً صرف مرزائی کو کرتے ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ واردات طریقہ ہے جو میں سمجھ چکا ہوں، اور اسی لیے میں نے بے شمار جگہ کے اوپر قاضی عیسیٰ کا کے بارے میں جو ہے قادیانیوں کے رسالوں سے چیزیں لی ہیں، قادیانی الفضل سے لی ہے، قادیانی کیا بولتے ہیں تاریخ سے، اور قادیانی مبلغین کی زبانی. میرے پاس چند ایک اور بھی پروف ہیں جو اس وقت میں یہاں مجھے ملے نہیں، لگا نہیں رہا، لیکن ڈیفینیٹلی اب اس کا طریقہ کیا ہے. کیا عیسیٰ کیا نہیں کہ قاضی فیض وہ مرزائی ہے کہ نہیں؟ ایک شرعی طریقہ ہے. وہ جج بن گیا پاکستان کا چیف جسٹس، اس کو ذرا ہمت کرے مرزا قادیانی کو قذاب کہہ دے، ہم مانیں گے بھئی یہ بھی مسلمان ہے. لیکن وہ نہیں، یہ اس کے اوپر کوئی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، گلہ کرنی آسان نے، مولوی صاحب تو پہلے پہن چود اپنا بنڈ دہا کے ناچ جاندے نے، اصل کے کام کی طرف نہیں آئیں گے یہ. تو بات کیا ہے کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ عبوری ہو، جمہوری ہو یا فوجی ہو پر ربوہ کی منظوری ہو، تو یہ بالکل 100% بات درست ہے. نگران حکومت آئی ہی ہے تو اس کو ایک ہی بات یاد آ رہی ہے کاکڑ کو، کیا نام ہے اس کمبخت کا، جی اقلیت 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 کی وہ پیچھے بڑے ہوئے پہنچو پاکستان، یعنی وہ بالکل تباہی کے کنارے ہے. صرف ان کو اقلیت کا خیال آ رہا ہے، اور وہ بھی اقلیت کے کون ہے؟ ساری رولنگ ایلیٹ پہنچو اقلیت ہے.
تو یہ ظاہر ہے، یہ مطلب جب آ کے اس طریقے سے قادیانی موقف کے اندھا دھند تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ اور ہوتے بھی یہ سارے فالس فلیگ ہیں. تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آگے کی جائیں. پاکستان بے شمار کرائسس سے گزر رہا ہے. یہ قادیانیوں کو پاکستان کے سروائیول کا کوئی خیال نہیں ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ بلوچستان میں قادیانی خلافت ہو جائے، افغانستان میں ہو جائے، کشمیر میں ہو جائے، پٹھانستان میں ہو جائے، پنجابستان میں ہو جائے، ویر ایور ایک انہوں نے وہ بنانی ہے، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں سوئے ہوئے ہیں. ہمارے مولوی آج بھی مادر چود حرام زادے کنجری دے پتر گانڈو کیا کر رہے ہیں؟ اقبال کے پیچھے، اس ماں چود پکے مرضی کے پیچھے جو ہیں وہ بس جی اقبال نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر، سارے قادیانیوں کو ماں چود یہ حرام زادے عاشق رسول کا خطاب دے کے پوری قوم کو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ ایک خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے آدمی کو لوگوں کو بتانے کے لیے میں فیلڈ میں آیا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ مادر چود اس قدر غافل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو نبی کی عزت کا، نبی کے کی شان کی کوئی پرواہ نہیں. بس ان کے مولوی کو کچھ نہ کہو، ان کے اقبال کو کچھ نہ کہو. یہ جب عقیدتاً اتنا کرپٹ لوگوں کو انہوں نے کر دیا ہوا مولویوں نے، یہ ساری اور ساری جیت قادیانیوں کے پاس جاتی ہے جب قوم گمراہ ہو جائے. تو جو اب ان کو دوست دشمن کی پہچان نہ رہے. اب آپ اندازہ لگائیں ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ آج تک جو ہے وہ یہ قوم کو باور نہیں بتا سکی کہ ہمارا دشمن، زیادہ دشمن جو ہے، جو ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں انفارچونیٹلی وہ افغان ہیں. ہندو اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی افغان ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی یہ تک نہیں، آنکھوں دیکھے باتیں ہیں، یہ نہیں بتا سکے. تو اگر کوئی مسلمان اور کوئی پیٹریوٹک پاکستان نہیں ہوتے تو وہ یہ تھریٹ ہے پاکستان کے اندر جو ہے. ایسے ایلیمنٹ رہ رہے ہیں 30-40 سال سے جو پیدا بھی یہی ہوئے ہیں، لیکن وہ نفرت پاکستان سے کرتے ہیں. ان کی وابستگیاں کسی اور طرف ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کو باعزت طریقے سے جانے دیں. ان کے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ بھائی، ہم تو گندا ملک ہیں، ہم تو دال خور ہیں، ہم تو سیاہ پوست ہیں، یہاں آپ کا کیا کام. لیکن یہ قادیانی میں نے بتایا نا کہ یہ بالکل اور بالکل نظر انداز کر رہے ہیں ان چیزوں کو. یہ پاکستان پر بڑا کرٹیکل ٹائم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ریئلٹیز کی طرف آئیں گے. اور یہ قاضی عیسیٰ کو، کیا قاضی فائز کو کہیں نا کہ تیرا باپ تو مرزیوں کے لیے یہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتا، تیرے سارا خاندان جو ہے اس کے لنکس قادیانیوں کے ساتھ ہیں. چل تو بلا مانس ہے، مسلمان ہے، تو ایک کام تو کر کہ مرزا قادیانی کو کذاب کہہ، ان کو جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق اس کی توبہ کر، اس کو کنڈیم کر. لیکن یہ نہ وہ کرے، نہ یہ کہیں گے، نہ وہ کرے گا، کیونکہ اسی چیز کا جو ہے وہ انہوں نے کاروبار مولویوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہی چیز قادیانیوں کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کرنے کا موقع دے رہی ہے. اور ان کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کار صاحب جو ہیں یہ جس وقت انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اعلان کیا، اس کے بعد یہ سری نگر چلے گئے تھے، تو سری نگر میں ان کی گرفتاری ہو گئی. یہ ذرا واقعہ بتا دیں. یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، اس سلسلے میں افسوس یہ ہے کہ میں وہ تحریر جو موقع کا ایک گواہ ہے اس کی تحریر میرے پاس موجود ہے، وہ بعد میں صحیح پیش کریں گے. وہ بڑی قابل ذکر بات ہے. جب لاہور کے مقام پر یہ پختہ پز ہوئی کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت مہاراجہ کو معزول کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کا اعلان کیا جائے، اس وقت مفتی ضیاء الدین پنچی جو ہیں وہ لاہور میں موجود تھے. حضرت صاحب نے ان کو بلوایا. ان کا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے زمانے سے حضرت صاحب کے ساتھ تعلق تھا.
انہوں نے کہا کہ کشمیر ویلی کا کوئی آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اعلان آزادی کروانا ہے. اس میں جو رول ہے وہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سابق صدر کا ہی ہے جنہوں نے وہ اعلان کروایا. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مجھے سن لیں جو مجھے یاد ہے. مفتی ضیاء الدین نے وہاں مقامی طور پر ایک عبداللہ صاحب قادری ہے جو اس وقت باقاعدہ حیات ہیں, محمد عبداللہ صاحب قادری, سوپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں. وہ نوجوان تھے, اس کے پاس گئے, اس کو کہا بھائی رتن باغ میں مرزا صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ وہاں چلیں. اب اتنی دیر میں غلام نبی صاحب گلکار بھی وہاں موجود تھے, تو گلکار صاحب کا بھی تو کوئی اپنا کوئی خیال نہیں تھا نا کہ میں نے اعلان آزادی کرنا ہے. اب یہ سوچ رہے تھے کہ کون مناسب ہے. حضرت صاحب نے اس عبداللہ قادری کو کہا, وہ نوجوان تھا, ویلی کا رہنے والا تھا, پیر زادہ بھی تھا, اس کے باپ کی وہاں پر کوئی تھوڑی بہت فالوئنگ بھی تھی. اس کو کہا, اس نے کہا جناب یہ گلکار صاحب جو ہیں یہ مجلس مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں, یہ پرانے لیڈر ہیں, آزمودہ کار ہے, میرے مقابلے میں ان کا یہ استحقاق ہے. یہ پرپوز کیا ہے اس عبداللہ قادری نے, اور مفتی صاحب نے ساتھ تائید کی. اور اس وقت ایک اور پنچ کا ایک نوجوان تھا جس کا نام گل احمد خان سدن تھا, وہ بھی اس وقت شامل تھا. اس نے کسی زمانے میں اخبار صداقت کے نام سے راولپنڈی سے اخبار نکالا, وہ بیچارے کا چلا نہیں. بعد میں وہ سری نگر میں اخبار اصلاح کے عملے میں شامل ہوا. ٹھیک, میرے زمانے میں وہ میرا اسسٹنٹ تھا. سردار گل احمد بھی اس دن ساتھ موجود تھا. پھر اس کے بعد طے ہوا کہ یہ اعلان آزادی گلکار صاحب نہیں کرنا ہے. پھر راولپنڈی کے مقام پر انہوں نے وہ اعلان آزادی جو ہے وہ پریس کو دیا. اس کے بعد وہ سری نگر چلے گئے. اس کے بعد شیخ عبداللہ سے وہاں ملے. یہ تاریخوں میں یہ اس زمانے میں سول اینڈ ملٹری گزٹ وغیرہ میں یہ چھپا ہوا ہے. ہاں موجود ہے. اس وقت گلکار صاحب اپنے نام سے, یہ انور کے نام سے گلکار صاحب کا اعلان ہوا. اور یہ انور کا نام جو ہے, یہ میں آپ کو اس کی دوسری شاخ یہ بتاتا ہوں کہ جس وقت میں یہاں آیا ہوں نا حضور کے بلاوے پر, تو خلیفۃ المسیح ثانی اس وقت کوئٹے میں تھے. جولائی 1948 میں جب میں آیا ہوں, تو میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے پاس پہنچا. بڑی عجیب انقلابی طریقے سے میں انڈر گراؤنڈ آیا تھا, کیونکہ وہ تو بعد میں انڈر اریسٹ تھا وہاں. تو حضرت صاحب نے مجھے اس وقت کوئٹے میں عیسیٰ صاحب, قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے جو وہاں صدر تھے, وہ ان کی سرکردگی میں میری پریس کانفرنس کروائی گئی. تو اس کے بعد کشمیر کے بارے میں مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنا نام نہیں دینا, اپنے اصل نام سے نہیں پیش ہونا, کیونکہ تمہارے عزیز و اقارب وہاں ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو تکلیف ہوگی. تو جب میں اٹھنے لگا, حضور سے جانے لگا وہاں پر ہوٹل میں پریس کانفرنس کے لیے, تو میں نے اس وقت حضور سے پوچھا, میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی نام مختلف رکھنا, تو حضور ہی میرے لیے تجویز فرما دیں. اس وقت کہنے لگے اس کا نام انور ہے تو تم منور رکھ لو. تو میرا نام منور کاشمیری جو ہے, ریڈیو میں نے 17 سال کام کیا ہے, وہاں عبدالغفار ڈار سے میں نے کام نہیں کیا, وہاں منور کاشمیری کے نام سے میں نے کام کیا. میں وہاں, اور گلکار صاحب نے انور کے نام سے آزاد کشمیر کا اعلان کیا. پھر یہ سری نگر گئے. اس کے بعد اس کے چند ہی دنوں بعد مسٹر ریڈی اور عبد الرحمان مٹھا, 2 کانگریسی کارکن راولپنڈی پہنچے. اور اسی زمانے میں انہوں نے سری نگر جا کر کے, وہ کسی طرح سری نگر جانے میں کامیاب ہو گئے, وہ یہاں پھنسے ہوئے تھے. بہرحال ان کو چھوڑ دیا انہوں نے, وہ وہاں چلے گئے. انہوں نے سری نگر جا کر ایک پمفلٹ لکھا جس کا عنوان تھا, مجھے پوری طرح سے یاد نہیں, بانڈا چوراہے پر. پتہ نہیں وہ کیا الفاظ ہیں کہ وہ میں لے کے آیا تھا. انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ ان کا چوراہے پر انہوں نے بانڈا یہ پھوڑا. انہوں نے جا کر یہ لکھا کہ یہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام جو ہے, یہ رتن باغ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پخت و پس سے یہ سارا بنا ہے, اور غلام نبی گلکار کے نام, انور کے نام سے جو یہ ہوا ہے وہ فلانا غلام نبی گلکار ہے.
پھر یہ پنڈت پریم ناتھ بجاج نے انسائیڈ کشمیر میں جو کتاب ہے اسی زمانے میں اس نے یہ انکشاف لکھا تحریری طور پر. پہلا جو پنڈت پریم ناتھ بجاج کی کتاب انسائیڈ مسلم موت کا ذکر کیا ہے. ہاں ہاں. اچھا. اور خواجہ غلام نبی گلکار کا واضح ذکر کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اعلان آزادی کیا. اسی بیس پر, اسی اعلان آزادی پر بعد میں 24 اکتوبر کو اس وقت صدر آزاد کشمیر کی حیثیت سے گلکار صاحب نے اعلان کیا, اور اسی وقت سردار گل احمد خان کی روایت کے مطابق سردار ابراہیم بھی سری نگر میں تھا, اس کو پرائم منسٹر تجویز کیا گیا تھا. یہ وہاں جا کر گرفتار ہو گئے. سردار ابراہیم یہاں آنے میں کامیاب ہو گئے مظفر آباد کے راستے سے. اس کے بعد 24 اکتوبر کو باقاعدہ گویا پورٹ فولیو جو ہے سردار ابراہیم نے سنبھالا. سردار ابراہیم کے ساتھ تو میں بہت عرصہ تک رہا ہوں. مجھے انہوں نے اپنے دور میں جب میں آیا ہوں, حضرت صاحب نے مجھے ایک مرحلے پر بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں, تو مجھے اس نے چیف پبلسٹی آفیسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کا پرپوز کیا. میں نے چنجال ہل میں کچھ دن ایز اے چیف پبلسٹی آفیسر کام کیا. تو اس کے بعد پھر ہماری ایک آرگنائزیشن بن گئی انجمن مہاجرین جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے. پھر حضور نے مجھے پھر فرمایا کہ اب تم نے وہاں نہیں جانا. یہ 1 جنوری 1949 کا واقعہ ہے کہ مجھے سیالکوٹ میں ایک چودھری عبداللہ خان صاحب بلی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے منسٹر تھے, اور غلام دین صاحب وانی, ہم ایک شادی کے سلسلے میں سیالکوٹ پہنچے. وہاں مجھے پیغام ملا کہ آپ کو راول پنڈی پیغام گیا ہے کہ حضرت صاحب سے ملے. پھر میں 1 جنوری 1949 کو, یہ تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے, رتن باغ حضرت صاحب سے ملا. حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو بتایا کہ چنجال اس وقت گولیاں چل رہی تھی اور لڑائی جاری تھی, ابھی سیز فائر نہیں ہوا, سیز فائر نہیں ہوا.